बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशियों के मौके पे आजकल सुना है इमरान खान साहब खामोश रहते हैं। क्या मामला है? बुशरा बीबी जो है वो छूट गई। छूटने से मुराद ये कि केस से ज़मानत के ऊपर जब वो रिहा हुई तो उसके बाद भी डील की बाज़गश्त सुनाई दी। क्या वाकई कोई डील हो रही है जिसकी वजह से इमरान खान साहब भी खामोश है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना 8 नवंबर का जलसा भी कैंसिल किया है? क्या कुछ होने वाला है सियासी मैदान में? क्या हलचल होने वाली है? और इसके साथ साथ बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर मुंतखब हो जाते हैं, कहाँ के? अमरीका के, तो क्या पाकिस्तान में सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसा कि वो समझ रही है या बता रही है या लोग समझ रहे हैं कोई फ़ायदा हो सकता है? उस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे कराची में होने वाली एक बड़ी नुमाइश की जिसके अंदर आइडियाज़ पेश हो रहे हैं। किस चीज़ के आइडियाज़ हैं? पाकिस्तान की मईशत को कैसे सपोर्ट करेंगे? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, और मुझे ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने। आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बल्कि दोनों ही हमारे दोस्त हैं। ऐसा गलत होगा कि मैं एक को दोस्त कहूँ और दूसरे को ना कहूँ। दोनों मेहमानों का, दोनों भाइयों का, दोनों दोस्तों का शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, एक जो है वो स्पेकुलेशन है कि खान साहब जो है वो कोई डील कर रहे हैं, पेशी के मौके पे भी खामोश रहते हैं, ये खबर है। उसके साथ साथ जो है वो अफवाह कह लें या खबर कह लें, ज़ेर गर्दिश है कि खान साहब से पता नहीं कौन कौन मिल रहा है, कोई प्रेशर आ गया है इंतज़ामिया के ऊपर। इंतज़ामिया की जब बात करूँगा तो सारी उसमें आ जाएगी। तो खान साहब, उससे पहले जो है बुशरा बीबी के ऊपर भी सवालात उठे, तो क्या ऐसी पोजीशन, ऐसे हालात, ऐसे मामलात आपको दारुल हुकूमत की ठंडी लेकिन गंदी फिजाओं से जो अब स्मोक के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता सुना इस्लामाबाद में भी हो रही है, कुछ सुनाई दे रही है, कुछ आवाज़ आ रही है? जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब। देखिए, प्रेशर तो एक है बिल वास्ता, एक है बिला वास्ता। तो बिला वास्ता जो प्रेशर है वो तो हो सकता है। अच्छा, अब प्रेशर की नोयत ये है, एक तो ये होता है कि कोई आए और वो कहे एस्टैब्लिशमेंट को या हुकूमत को कि इमरान खान को बाहर निकाल, बस इसको अभी के अभी बाहर निकाल। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जो प्रेशर वैसे आलमी अखबारात में, जरीदों में, अमरीकी कांग्रेस से लेके, अमरीकी 60 अरकान कांग्रेस के खतूत से लेके, उनकी स्टैंडिंग कमेटी से लेके, बरतानिया के 20 के करीब अरकान हाउस ऑफ कॉमन्स वहां से लेके, ह्यूमन राइट्स वॉच से लेके, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके, यूनाइटेड नेशंस का जो स्विट्जरलैंड में इदारा है जिसने कहा था कि ये आर्बिट्रेरी डिटेंशन सियासी कैद है, ये जो माहौल है वो जरूर एक प्रेशर है हुकूमत के लिए। और आए रोज जो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वीकली, उसमें हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कोई ना कोई इमरान खान से के बारे में हो रहा है, या जो पाकिस्तान में इमरान खान या पीटीआई से मुतल्लिका जो डेवलपमेंट्स है सियासी उनमें हो रहा है। तो ये बहरहाल एक प्रेशर जरूर है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्रेशर हो कि बाहर से किसी ने कहा हो कि जी बस फौरन ही कड्डो खान साहब ने बाहर ऐसी दी तैसी। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। जिन्होंने ये प्रेशर डालना होता है वो देखिए, दुनिया में 2 से 3 ताकतें हैं। एक है अमेरिका, एक है बरतानिया, एक है यूरोपीय यूनियन, जो किसी हद तक वैसे वो इस तरह का प्रेशर डालती नहीं है, उनकी कोई रिवायत नहीं है, लेकिन वो प्रेशर डालती है मुख्तलिफ सैंक्शंस के जरिए से या इंसेंटिव्स के जरिए से। जैसे जीएसपी प्लस स्टेटस है फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान को मिला आज से कुछ 10 साल पहले, उसमें प्रेशर आ सकता है कि जी आप चूंकि वायलेशंस कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, पॉलिटिकल फ्रीडम्स की, लिहाजा हम आपको जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं देते। या आपके जो दोस्त मुमालिक होते हैं जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, चीन है, उनकी तरफ से कोई प्रेशर आए, जैसे नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ के जमाने में शाह अब्दुल्ला ने और हरेरी खानदान ने प्रेशर डाल के, वो दोस्ती की वजह से मुशर्रफ साहब चूंकि शाह अब्दुल्ला का बड़ा रिगार्ड करते थे, शाह अब्दुल्ला उनको अपना छोटा भाई कहते थे। सो ऐसा कोई प्रेशर जो है वो फवाद साहब नहीं है। अगर कोई कहे तो वो सरियन गलत कह रहा है, कोई ऐसी नहीं है। अगर ऐसा माहौल कोई बनाया तो अमीर भाई ये भी तो हो सकता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सर्वाइवल ही इन चीजों का हो कि वो इस तरह के माहौल में अपने आप को जिंदा रखें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए, वो तो कोई भी जो मुजाहमत में जी रहा होगा ना फवाद साहब, जो भी एजिटेशन की सियासत कर रहा होगा, जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स कर रहा होगा, वो तो ये करेगा ना। अब ऐसा तो नहीं ना कि तहरीक इंसाफ अपने ऊपर ढक्कन रख के और क्या है कि हम पार्टी को डिस्बैंड कर रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, अब हम अगले 10 साल तक कोई सियासत, ऐसे तो कोई नहीं करता। लोग रेजिस्ट तो करते हैं, जितनी भी आप मुजामती तहरीकें उठाएं, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स उठाएं, उसमें लोग फिर जिद्दोजहद करते हैं, टकराते हैं, लड़ते हैं, बट उन्हें अपने आप को जिंदा रखना है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है, वो इस वक्त मुजाहमत की अलामत है। और जिस तरह वो मुजामत कर रहा है, खुद राना सनाउल्लाह से लेके, नून लीग के लोगों से लेके, बाकी मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान से लेके, देखिए ना, हर शख्स ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तस्लीम किया है
کہ اس نے بہرحال 15 مہینے جس طرح جیل میں گزارے ہیں، کبھی اس نے کوئی شکایت یہ نہیں کی کہ میں بیمار ہو گیا، میں خود مر گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے نکالیں، کسی اسپتال میں بھیج دیں۔ اس کی پارٹی نے بھی رجسٹرز کو فیس کیا، وہ بھی فیس کر رہا ہے۔ یہ تو اس کے مخالفین کی زبان سے الفاظ ہے نا، تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے اس پہ سٹانس پہ ہیں اور رجسٹ بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نظامی صاحب، اگر اسموک سے کچھ جو ہے وہ حد نگاہ خراب ہوئی ہو تو اس کے بعد جو نظر آنے والی چیزیں ہیں سیاسی طور پہ تھوڑا بہت تو پھر بھی نظر آ رہا ہوگا نا، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو امیر عباس صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، یا وہ بات زیادہ درست ہے کہ جو لوگ کچھ لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل مل رہی ہے؟ خان صاحب پھر خاموش بھی رہے ہیں 2-3 آخری پیشیوں کے اندر، عدالت میں بھی سنا زیادہ وقت وہ خاموش رہے ہیں، رپورٹڈ چیز ہے سر۔ جی بہت شکریہ۔ اس میں میرا خیال ہے کہ 2-3 اہم پوائنٹس ہیں جن پہ مختصراً میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہاں پہ جس طرح بین الاقوامی معاملات کا تذکرہ کیا گیا، میں اس سے ہٹ کے اندرونی حوالے سے جو ایک ٹائم لائن یا سکیچ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو بھی ضرور دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب الیکشنز ہو جاتے ہیں، نئے ادارے فارم میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر چیزیں کہیں نہ کہیں اتنی سخت نہیں رہتی۔ ابھی آئینی ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ والا مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہو گیا، اور وہ جو ایک پریشر تھا کہ شاید کچھ سسٹم کے اوپر کویسچنز آئیں گے ترامیم کے بعد یا اس سے پہلے کوئی الیکشن آڈٹ ہو سکتا ہے، تو وہ سوالات بھی دم توڑ گئے ہیں۔ تو ان 2-3 چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اب چونکہ سسٹم کو چلانا ہے، وہ جیسا بھی ہے، دھاندلی زدہ ہے نہیں ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن جب چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن کو بھی انگیج کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے گورنر محمد زبیر کی مثال موجود ہے کہ جب خبریں آتی تھیں کہ اسلام آباد کلب میں ان کی اچانک ملاقات ہو گئی اور خیر سگالی کے کلمات، لائن میں کھڑے تھے، ناشتہ لے رہے تھے کہ اچانک ملاقات ہو گئی، وہ سارا جو تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی ملاقاتوں کا وقت آن پہنچا ہے، اور اب چونکہ دونوں فریق یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف کا ایک انٹرنل ایشو یہ ہے کہ وہ پچھلے 6-8 مہینے کے اندر وہ امپریشن نہیں کریٹ کر پائی کہ ان کے احتجاج سے کوئی حکومت دباؤ میں ہے، تو یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے تحریک انصاف کے پاس۔ یہ بات درست ہے کہ عمران خان جیل میں بالکل ہیں اور وہ بڑی مناسب طریقے سے اپنے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، دوسری جانب باہر سے کوئی ایسا دباؤ کریٹ نہیں کیا جا سکا کہ جس کی بنیاد پہ تحریک انصاف یہ دعویٰ کرے کہ ہاں اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے کچھ چیزیں منوا لیں۔ بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ماجد نظامی صاحب کے پاس یہ سوال دوبارہ لے کر جائیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ماجد نظامی صاحب، آپ کا بیانیہ مکمل طور پر ہم سن نہیں پائے تھے، بریک سے پہلے کچھ جو ہے وہ رابطوں میں تعطل آ گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے بحال اب ہو گیا ہے، تو سوال بھی تھوڑا سا نیا کر لیتے ہیں نئی بحالی کے ساتھ ساتھ ہی۔ سر، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ہی سمجھتی ہے، بہت کنسرن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں اور پھر جو ہے وہ ایک نئے دور کا آغاز ہو کہ جس کے بعد ان کی ٹیبل پہ ایک فائل جائے جس پہ وہ دستخط کریں کہ حکومت یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک پریشر دے، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں۔ یہ ایک تھیوری میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا پریکٹیکل کیا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک بڑی دل لبھانے والی ایک سازشی کہانی ہے کہ جس کے اندر تمام پازیٹیو باتیں ایک جماعت کے لیے موجود ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ عملی طور پہ ملکوں کے آپسی معاملات کے اندر اس طرح سے چیزیں پروسیس کی جاتی ہیں، اور نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اور نہ ہی امریکہ کو اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی ضرورت درپیش ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہاں پر حکومت پر دباؤ ڈالیں یا عمران خان ان کے کسی ایسے کام آ سکیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہ سارا کچھ کریں گے۔ تو بہرحال یہ جس طرح تحریک انصاف کی جو میرا خیال ہے کہ پروپیگنڈا مینجمنٹ ہے، اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگلے 2-1 مہینے تک چلے گی، اس کے بعد پھر کوئی نئی چیز لے کے آئی جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ابھی گرمیاں ہیں، ابھی احتجاجی تحریک نہیں چلے گی، پھر یہ کہا گیا کہ نہیں نئے چیف جسٹس آئیں گے تو سسٹم بالکل تبدیل ہو جائے گا، تو اب یہ ایک تیسری تھیوری چل رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی تو اس کی میرا خیال ہے امپلیمنٹیشن دور کی بات ہے، صرف کارکن کو متحرک رکھنے کے لیے، اپنے ورکر کو ایک امید دینے کے لیے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے تاکہ وہ نا امیدی کا اور مایوسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ اگر کارکن اور نا امیدی کا شکار ہو گیا تو پھر تحریک انصاف شاید اتنا امپریشن کریٹ نہیں کر پائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں امیر بھائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب
کیا واقعی کنسرن ہوں گے؟ ایک ایسے ماحول کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ امریکہ کی پارلیمان میں مختلف موقعوں پہ مختلف معاملات پہ جو ہے وہ سینیٹرز خط بھی لکھ چکے ہیں اپنی حکومتوں کو اور مطالبہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کو کوئی پریشر کا شکار بنایا جائے. تو کیا لابنگ یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہ آرگینک طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا پیغام دینے پہ مجبور کر سکے گی؟ دیکھیں، میں تھوڑا بہت اسٹوڈنٹ بھی ہوں امریکن پالیٹکس کا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیحات میں شامل ہے یا عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیحات میں شامل ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کوئی عمران خان کے منشور پر الیکشن لڑ رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو عمران خان کو جیل سے نکالوں گا. ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ معاملہ امریکہ کے اندر گونج نہیں رہا. یہ معاملہ امریکہ میں اس کی آواز نہیں ہے. بڑے مؤثر طریقے سے اوورسیز جو پاکستانی ہیں، چاہے وہ باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کا کوئی حصہ ہے تنظیم کے طور پہ یا ویسے سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو، ووٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، دونوں لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس مسئلے کو اٹھایا، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا یورپ کے باقی ممالک ہو. خود جو امریکی دیکھیں نا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کم از کم 3 بار امریکی کانگریس مین، کانگریس ویمن اور ان کی خاص طور پر ڈونلڈ لو کو بلا کے ان کے اراکین کانگریس نے اس سے سوال جواب کیے جو براہ راست نشر کیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی کچھ نہیں ہے یا وہاں پہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ اس کے بے شمار سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہیں، بے شمار، ایک نہیں بے شمار. ٹھیک ہو گیا. نظامی صاحب، آپ مشکلات کہاں دیکھ رہے ہیں حکومت کے لیے؟ بڑی تجربہ کاروں کی حکومت تھی. اب تو لوگ کمپیرن شروع ہو گئے ہیں کہ اگر یہی لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے ناڑیوں کی طرح چلیں گے تو پھر اسد عمر کے اندر کیا برائی تھی کہ لوگ اس کو تنقید کرتے تھے، اور پھر خان صاحب نے خود بھی ان کو فارغ کر دیا. پھر منی بجٹ کا بھی ایک سوال بار بار سب جگہ سے آ رہا ہے، بلکہ آئی ایم ایف نے مطالبہ بھی کر دیا کہ منی بجٹ لایا جائے. تو کتنی مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں تجربہ کاروں کی حکومت کے لیے سر؟ جی بالکل مشکلات تو ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس طرح یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ آمدن اور اخراجات کا جو عدم توازن ہے وہ ہمارے پاس اس کا کوئی مستقل پائیدار حل نہیں ہے. عارضی طور پہ ہمیں کچھ امداد مل جاتی ہے، کہیں سے کوئی ایسے پیمنٹس ہیں جو ریسکیجول ہو جاتی ہیں، پھر یہ ہے کہ ہمیں کو اور اس طرح کے وعدے وعید ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خطرہ 4، 6، 8 مہینے کے لیے ٹل جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا، اور اس کے میرا خیال ہے کہ کوئی طویل المدتی اقدامات کرنے کی ہی ضرورت ہے. یہ انجیکشنز تو ہماری اکانومی کو لگتے رہیں گے. تو یہ طویل المدتی اقدامات کا پہلا قدم تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف گئے اور وہ قدم پہ ہم سلپ ہو کے گر گئے. جی بالکل، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر جو پلانز ہیں وہ اس طرح سے ترتیب نہیں دیے گئے. یہاں پہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے اسی کو دیکھ کے ہی معیشت کو چلایا جاتا ہے. تو جب تک یہ رہے گا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان مسائل سے آگے نکل سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اگر ایکسپورٹ زیادہ کرنی ہے تو یہ ایک اچھا فکرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا پلان درکار ہے کہ جس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، جس کے اندر آپ کاروبار دوست ماحول ایسا بنائیں کہ جس میں لوکل انویسٹمنٹ یا فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ وہ سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو ابھی موجود ہیں. پھر یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ پیٹرول پرائسز کی بات ہو رہی ہے، گیس کی پرائسز کی بات ہو رہی ہے، یوٹیلیٹی بلز کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ 400 ارب روپیہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر 6 مہینے نکال لیے جاتے ہیں. تو یہ وہ ایسا گنجل ہے میرا خیال ہے کہ جس کی ایک ایک تار کو نکالنا پڑے گا اور پھر اس کا سلوشن نکالنا پڑے گا. لیکن یہ کام کرنے کی بجائے جو انسٹنٹ سلوشنز ہیں ان پہ توجہ دی جاتی ہے تاکہ 6 مہینے نکال لیے جائیں، 8 مہینے نکال لیے جائیں، اس کے بعد کی بعد میں دیکھی جائے. چلیں، بہت شکریہ. ماجد نظامی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، امیر عباس صاحب موجود تھے. 2-3 موضوعات کے اوپر ناظرین بات ہو سکتی ہے کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے. مہمانوں سے یاد چاہوں گا ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے. آئیڈیاز کے نام سے ایک نمائش ہو رہی ہے اور اس کا 12واں ایڈیشن ہے. کیا آئیڈیاز ہیں کراچی کے اندر ہونے والی اس نمائش میں اور کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے لیے یہ فائدہ مند ہوتی ہے؟ لیکن بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. بڑی دھوم ہے آئیڈیاز کی، اور آئیڈیا یہ ہے کہ آئیڈیاز کے نام سے ایک نمائش کراچی میں ہونے جا رہی ہے. 12واں ایڈیشن ہے، اور اس سے پہلے 11 ایڈیشن کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئے ہیں. ہوتا کیا کچھ ہے وہاں پر یہ بھی پوچھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ پاکستان کتنا پر امید ہے کہ وہ تمام ساز و سامان کہ جو اس نمائش میں رکھا جائے گا وہ دنیا کی توجہ کا زینت بنے گا. آئیڈیاز کی اگر بات کریں تو آئیڈیاز ظاہر ہے کہ پاکستان جو دفاعی ساز و سامان بنا رہا ہے اس کی ایک نمائش ہے جس کی بڑی دھوم ہے، صرف پاکستان میں نہیں، بڑی پوری دنیا کے اندر. میرے ساتھ موجود ہیں کموڈور سید عبید اللہ، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ کموڈور صاحب آپ کے وقت کا. سر فرمائیے گا، بنیادی طور پہ آئیڈیاز کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا؟ 11 ایڈیشن جب کامیابی سے چل پڑے یا جسے ہم کہیں کہ کامیاب ہو گئے، تو 12ویں ایڈیشن میں ایسا کیا خاص ہے کہ جو 11 سے مختلف ہوگا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب دوں، اس بات کو مد نظر رکھیے کہ انڈیجنائزیشن، خود انحصاری جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہے. اور خود انحصاری کا سفر جو ہے ایک بہت ہی چھوٹے طریقے پہ پیمانے پر شروع کیا گیا تھا 1965 کی جنگ کے بعد، جب پاکستان پر سینکشن لگ گئی تھی. اور الحمدللہ یہ جو ہم نے فاصلہ طے کیا ہے 60-70 سال کا، اس درمیانی عرصے میں ہم نے پاکستان کے اندر خود انحصاری پر توجہ دیتے ہوئے بہت ساری ڈیفنس کی چیزیں، بہت سارے ایکوپمنٹ، بہت سارے جہاز، پانی کے جہاز، سب میرینیں، اور یہ سب چیزیں ہم نے خود بنانا شروع کر دی تھی. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم ایک نہج پر پہنچ گئے، اور وہ تھا تقریباً 2000 ایئر 2000 میں سب سے پہلے یہ بہترین آئیڈیا ذہن میں آیا کہ ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی یہ جو ویپن، ایکوپمنٹ اور ڈیفنس ریلیٹڈ انڈسٹری ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور دوسروں کو یہ ہمیں بہت ہی مناسب پیسوں پر پرووائڈ بھی کر دینا چاہیے. تو پہلی جو آئیڈیاز تھی نمائش، یعنی ڈیفنس کی ایگزیبیشن، وہ 2000 میں ہوئی، اور اس میں تقریباً 15 ملکوں نے حصہ لیا، اور 60 کمپنیوں نے مختلف ملکوں سے، یہی 15 ملکوں سے حصہ لیا، اور یوں یہ سلسلہ چل پڑا. آپ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اب کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہاں سر، نیا آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیاز کا دور ہے، نیا آئیڈیا کیا ہے؟ ہاں، آئیڈیا یہی ہے کہ یہ جو ڈیفنس ایگزیبیشن ہے یہ پوری دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے ڈیفنس کوآپریشن، ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو شیئر کرنا، پارٹنرشپ بنانا، ڈیفنس ریلیشنز بنانا، اور اس کے ذریعے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو مضبوط کرنا. بنیادی طور سے اس کا سلوگن ہے کہ آرمز فار پیس، یعنی ہم یہ جو آرمز بنا رہے ہیں یہ پیس کو انشور کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. یہ ہے آئیڈیا، جس میں ایک تجارتی نقطہ نگاہ بھی ہے اور دوسرا سفارتی اور بین الاقوامی نقطہ نگاہ بھی ہے. تجارتی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو پوری دنیا میں ڈیفنس انڈسٹریز جو ہے وہ پوری دنیا کی جی ڈی پی کا 2.3% جی ڈی پی کا حصہ ہے. یعنی ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے کہ جس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے ایک ٹریڈ اور انڈسٹری اور کمرشل پوائنٹ آف ویو سے، اور دوسرا ساتھ ساتھ چونکہ جو کوئی بھی ہم سے کوئی ڈیفنس ایکوپمنٹ خریدے گا تو وہ ایک لانگ ٹرم ایسوسیشن اس سے ہو جائے گی. کموڈر صاحب، اس میں اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں پوری دنیا اسلحہ بنا رہی ہوگی. میں نے خود بھی اٹینڈ کی ہے 2-3 سال پہلے، مجھے کوئی ایگزیکٹ سال یاد نہیں ہے، تو طرح طرح کا اسلحہ تھا، ٹرکش اسٹال بھی تھے، ٹرکش اسلحہ جس کے اوپر تھا. لیکن اگر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو ہم ایسی کون سی چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو ہم کہیں کہ دنیا کے لیے کوئی مثال ہے یا دنیا کے لیے کوئی اٹریکشن ہے کہ یار یہ چیز پاکستان سے خریدنی ہے؟ جس طرح سے کہیں کی چھری مشہور ہو سکتی ہے، کہیں کا کانٹا مشہور ہو سکتا ہے، کہیں کا جو ہے وہ کباب مشہور ہو سکتا ہے، کہیں کا جو ہے وہ گوشت یا بریانی مشہور ہو سکتی ہے. اسلحے میں پاکستان کی کیا چیز ایسی ہے کہ جو دنیا کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ دیکھیے جناب، 4 چیزیں ہیں.
میں کسی آرڈر آف پریورٹی میں نہیں کہہ رہا. یہ 4 چیزیں مثلاً جو آپ نے پوچھا ہے اس کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہماری ایئر فورس جو ہے وہ تھنڈر ہوائی جہاز JF-17 بناتی ہے، اور ہم نے اس کو 2 ملکوں کو، آذربائیجان کو اور دوسرا جو ملک ہے وہ ہم نے اس کو نائجیریا کو بیچا. یہ پوری دنیا سے خرید سکتے تھے، مگر چونکہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ کمپٹیٹیو پرائز میں تھی، اس لیے انہوں نے ہم سے خریدا. اسی طرح سپر مشاق ایک طیارہ ہوتا ہے جو بیسک ٹریننگ میں کام آتا ہے. اب آپ سوچیں دنیا میں 15 ملک ایسے ہیں جن میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، UAE بھی شامل ہے، میانمار بھی شامل ہے، اور میں لسٹ کرتا جاؤں تو یہ 15 ملک ہیں جنہوں نے ہمارے یہ جہاز خریدے. اب جنہوں نے یہ جہاز خریدے، ظاہری بات ہے ایک تو پیسے دیے، دوسری بات یہ کہ ہماری ڈیفنس کولیبریشن، کوآپریشن، اور ہم نے اپنا شوکیس کیا کہ دیکھیے صاحب اور بھی لوگ بنا رہے ہیں مگر ہم آپ کو یہی ٹیکنالوجی جو بالکل کرنٹ ہے اور موسٹ ماڈرن ہے آپ کو مناسب پیسوں میں بنا کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مینٹیننس ہے اور اس کی گارنٹی ہے وہ ہم دیں گے. سر جب مارکیٹ بڑی ہوتی ہے کموڈر صاحب تو ظاہر ہے کہ آپ کی خود انحصاری بھی جو ہے وہ بڑھتی ہے، کیونکہ آپ جب دوسروں کے لیے سامان بنا رہے ہوتے ہیں یا ایسا سامان بنا رہے ہوتے ہیں جو دنیا بھر اس کو خرید رہی ہوتی ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو ہے نا وینچرز کھلتے ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی وہ تمام چیزیں بنا سکیں کہ جو دنیا بھر سے آپ کو خریدنا پڑتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ریونیو جنریشن، ایک اسٹریم لائن جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو جاتا ہے ریونیو جنریشن. تو دفاعی خود انحصاری کا تعلق ہے اس نمائش سے، اس ساری نمائش سے پہلے ہونے والی چیزوں سے کہ جو پاکستان پروڈیوس کر رہے ہیں؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے آپ کا، اور میں اپنے انٹرو میں یہی کہہ چکا ہوں کہ 1965 کی وار کے بعد جب ہم پر سینکشنز لگ گئے تو ہم تینوں فوجوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے، اور وہ سفر وہاں سے شروع ہو کر یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم اپنی سب میرینیں خود بنا رہے ہیں، اپنے لیے ڈسٹرائر فریگیٹ خود بنا رہے ہیں، اپنی ایئر فورس جو ہے وہ ہوائی جہاز خود بنا رہی ہے، ہماری آرمی ٹینکس خود بنا رہی ہے، APC خود بنا رہی ہے، سیکیورٹی وہیکلز خود بنا رہی ہے. تو سب سے پہلے یہ سفر اسی نقطہ نگاہ سے شروع ہوا کہ جب ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم خود انحصاری پر چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں، پارٹنرشپ بنائیں، دوستی بڑھائیں اور امن کے لیے یہ کام کریں. سر اگر JF-17 تھنڈر کی بات کی جائے اور الخالد ٹینک کی بات کی جائے تو یہ 2 ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں کہ پاکستان کی کوئی ہائی ٹیک ہائی کوالٹی پروڈکٹس ہیں. دنیا کے سے سودے بھی اس کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کہہ لیں یا سب سے زیادہ مشہوری کے ساتھ ہوتے ہیں. تو سر اس میں کیا اسپیسیفیکیشن ایسی ہے کہ جو ممتاز کرتی ہے باقی جو دنیا کے اندر اویلیبل اسٹف ہے یا اویلیبل جو ویپنز ہیں، ایمونیشن ہے؟ Cost effectiveness and use of modern technology. اگر ہماری ٹیکنالوجی ماڈرن نہ ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کاسٹ بھی کمپیٹیٹیو نہ ہوتی تو ہم سے کوئی نہ خریدتا. 15 ملکوں نے سپر مشاق خریدے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان 2 ملکوں نے، نائجیریا اور آذربائیجان نے، بلکہ میں نے ابھی کسی انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بھی پڑھا کہ شاید عراق کو بھی ہم بیچنے والے ہیں اپنے JF-17 تھنڈر. دوسری طرف یہ دیکھیے کہ ہم کراچی شپ یارڈ اور انجینئرنگ ورکس میں موسٹ ماڈرن شپ بناتے ہیں، موسٹ ماڈرن اسٹیٹ آف دی آرٹ سب مرین بنا رہے ہیں، اور موسٹ ماڈرن جو ہے ڈرائنگ بورڈ سے لے کے آخر تک میزائل بورڈ، کارویٹ، یہ ہم نے یہاں بنا لیے ہیں، اور یہ تیار ہیں کہ ہم شوکیس کریں، دکھائیں لوگوں کو، اس نمائش میں دکھائیں گے کہ جناب یہ دیکھیے یہ حاضر ہے. ڈسٹرائر بھی سر میں نے نیوی کی PNS معاون اور جو ہے وہ جو ایک وہ ہے بڑا مشہور اس کا جہاز ہے، ایک سیف کے اوپر بھی میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹریول کیا ہوا ہے، امن ایکسرسائز جو ہوتی ہے،
تو وہ مجھے اس وقت بتایا گیا کہ چائنا اور ٹرکی کے تعاون سے ہم چیزیں بنا رہے ہیں، تو کیا اب ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ ہم وار شپ بھی بنا سکیں؟ کیا بات ہے صاحب، وار شپ ہی کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم وار شپ پچھلے 20 سال سے بنا رہے ہیں، جن میں ہم نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ٹرکی کے ساتھ بھی کر لیا ہے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی چائنا کے ساتھ بھی کر لیا ہے، اور ہم نے ڈسٹرائر، فریگیٹ، میزائل بورڈ، گن بورڈز، سبمرین یہ خود بنا لی ہیں اور اس پروسیس میں آج بھی شامل ہیں۔ سر زر مبادلہ کتنا ہم اس میں کما سکیں گے یہ اس نمائش کے نتیجے میں، یا دفاعی سودے کتنے متوقع ہیں اس سال؟ کیا ایک آپ ایسٹیمیشن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے سر؟ میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں اس میں، یہ اچھا سوال ہے آپ کا کہ بھئی کیا ایسٹیمیشن لگا رہے ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ دیکھیں، پہلی جو ہماری وہ ہوئی آئیڈیاز 2000 میں، تو میں نے جیسا بتایا کہ صرف 15 ملک آئے، اور پچھلی جو 2022 میں ہوئی ہے اس میں 38 ملک آئے، اور اسی طرح نمبر آف لوگ جو ایگزیبیٹرز تھے وہ پہلے جو اس میں 60 کمپنی آئیں، اور یہ 2022 میں 532 کمپنی آئیں۔ تو آپ یہ ذرا دیکھیے کہ یہ کون سی چیز ہے جو ان کو یہاں آنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ ہے یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی، کاسٹ افیکٹونیس، اینڈ گارنٹی اینڈ وارنٹیز، جو کچھ دنیا دیتی ہے وہی سب کچھ ہم بھی دے سکتے ہیں۔ تو اب ہماری توقع یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ اچیو کر لیا ہے 2022 میں، 2024 میں اس کا انشاءاللہ ریکارڈ ٹوٹے گا۔ آمین، آپ 2022 میں دیکھیے کہ پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، ان 7 بر اعظم میں سے 6 بر اعظم سے ممالک نے 2022 میں پارٹیسپیٹ کیا۔ آخر کار کچھ تو ہوگا۔ کراچی والوں کی میزبانی اپنی جگہ، ان کے آنے سے ہماری عزت کراچی میں بڑھے گی۔ یعنی کہ آلو والی بریانی اپنی جگہ، لیکن پروڈکٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے۔ دیکھیے صاحب، اگر پروڈکٹ، اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ ہمارا جو علاقہ انڈین اوشن کا ہے یا انڈو پیسیفک کا پورا علاقہ جو ہے، یہ اس وقت اور تقریباً زیادہ تر ٹائم میں بڑی ہلچل میں رہتا ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2013 سے ایز وی سے پاور اینڈ ویلتھ ہیز شفٹڈ فرام ویسٹ ٹو دا ایسٹ، یعنی ایشیا میں پاور اور ویلتھ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے، اور 2013 سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہوئی ہے آرمز ایمونیشن کی اور ڈیفنس ریلیٹڈ اکوپمنٹ اور سینسرز کی، وہ ایشیا میں ہوئی ہے۔ تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ گھر کے قریب یہ چیزیں موجود ہیں، لوور کاسٹ پہ موجود ہیں، اور آپ کو چاہیے بھی ہیں، تو بسم اللہ یہ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کمانڈر سید عبید اللہ صاحب دفاعی تجزیہ کار میرے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اس امید کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ کہ جو بھی پاکستان نمائش کرے یا ہتھیاروں کو جو ہے وہ دنیا تک پہنچائے، اس کے نتیجے میں دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے برابری کی بنیاد پہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، یاد دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔